अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और उम्मीद करती हूँ आप तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से मौका दिया और एक न्यू टॉपिक के साथ। और आज इंशाल्लाह हम सुनेंगे अल अंसार की फाउंडर उस्ताजा हिना फिरदौस मैम को। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इंशाल्लाह एक ऐसा टॉपिक है जो हम तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसे कि आप तमाम को पता है कि अल अंसार इंस्टीट्यूट सैटरडे एवरी सैटरडे दर्स प्रेजेंट करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। और साथ ही मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इससे इस दर्द से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी इस जो वीकली दर्स है इससे आप लोगों को भी काफ़ी फायदा हो रहा होगा। तो अभी तक जितने टॉपिक्स हो गए हैं और आप लोगों ने उन्हें सुना है उनके मुतालिक आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं चैट बॉक्स में अभी इंशाल्लाह। और इससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये दर्स। आप लोगों के जो प्रीशियस फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये कि दुनिया की मसरूफियात दुनिया में ही रह जाने वाली है, लेकिन जो अल्लाह के दीन के खातिर हम मसरूफ होते हैं, अल्लाह के दीन में जो इल्म हासिल करते हैं अल्लाह का दीन का, तो वो जो वक्त होता है हमारा और जो मसरूफियात होती हैं वो हमारे साथ जाती हैं और वही चीज बाकी रहने वाली है। तो क्यों ना इस खैर में मैं और आप शामिल हुए हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने प्यारों को भी इस खैर में लेकर आए। बहुत सारे लोग देखें, आप तमाम लोग जितने भी हैं यहाँ पर चूजन पीपल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको यहाँ के लिए चुना है इस खैर के लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं लेकिन नहीं है मौजूद। आप लोग हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करना मुख्तलिफ टॉपिक्स पर और अलग अलग माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे उस्ताद से, तो ये बहुत हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। तो इस खैर के लिए क्यों ना आप अपने प्यारों को भी इसके साथ जोड़ें, क्योंकि आप जो उनके लिए खैर करेंगे, जो उनको खैर की दावत देंगे, उनके लिए तो उनको मिलेगा सदका सवाब जो वो खैर में जुड़ेंगे। लेकिन आपकी दावत देना और उनको खैर की तरफ बुलाना, ये भी आपके लिए एक सदका होगा, ये भी आपके लिए खैर का बाइस बनेगा। तो क्यों डबल रिवॉर्ड इसमें आप लोग कमाने की कोशिश करें कि खुद भी खैर में शामिल हो और दूसरों को भी इस खैर में शामिल जरूर करें। और अपने प्रीशियस फीडबैक जरूर ही जरूर दें इस चैट बॉक्स में। इंशाल्लाह हम उसके इंतजार में हैं। और आज हम अपने दर्स का आगाज करते हैं। जैसे कि आप तमाम को पता है कि दर्स का आगाज कुरान की तिलावत से होता है। तो इंशाल्लाह मैं कुरान की तिलावत करती हूँ और आप तमाम लोग उसको बहुत अच्छे से सुने। टॉपिक का इंट्रो वैसे तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद मैं एक टॉपिक का आप लोगों को इंट्रो कराऊंगी और उसके बाद इंशाल्लाह उस्ताजा हिना फिरदौस मैम को इसके लिए बुलाना चाहूंगी। जब तक आप तमाम लोग अपने स्टेटस पर, अपने ग्रुप पर और बाकी अपने प्यारों के साथ इसको जरूर शेयर करें इस लिंक को, और उन लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है कि जो आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कुछ लोग हो जो डिप्रेशन और एग्जाइटी से गुजर रहे हो और उनको रास्ता नहीं मिल रहा हो निकलने का। आज उनको इस क्लास में, इस दर्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएं जो उनकी इस परेशानी का हल हो। तो इस खैर में देर नहीं करें, जल्दी से जाएं और सबको इनवाइट करें इंशाल्लाह और कुरान की तिलावत को गौर से सुने। अऊज़ु बिल्लाहि
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. मैंने आप लोगों के सामने सूरत दुहा की तिलावत करी है। इसकी ट्रांसलेशन के लिए मैं दावत देना चाहूंगी सिस्टर मुल्जा को। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छिपे हुए रोशन दिन की कसम रात की कसम जब की छा जाए, आपके रब ने ना आपको छोड़ा ना आपसे नाराज हुआ, और बाद में आने वाले हालात आपके लिए पहले वाले हालात से ज्यादा बेहतर है, और जल्द ही आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप खुश हो जाएंगे। क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया तो उसने ठिकाना दिया, आपको रास्ते से नवाफिक पाया तो रास्ता दिखाया, आपको गरीब पाया तो दौलतमंद कर दिया। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ीलन डियर सिस्टर। अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है इस्लामिक हीलिंग फॉर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, और अल्लाह ना करे कि कोई भी डिप्रेशन में जाए। आज उस अगर कोई है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसको उससे निकलने का आज हल मिल जाएगा। और जो अपने आप को बेफिजूल ही सोचने में अपने आप को इस डिप्रेशन में और एग्जाइटी में लेकर जाते हैं, उनको भी इससे इंशाल्लाह दर्द से फायदा होने वाला है। वो लोग इसलिए इस डिप्रेशन और एग्जाइटी में जाने से बच सकते हैं। तो अब तमाम लोग बहुत अच्छे से और गौर व फिक्र के साथ आज का टॉपिक सुने। ये बहुत ही जरूरी है, और अक्सर आज लोगों को देखा जाए तो जो सुसाइड भी लोग करते हैं वो इसी वजह से करते हैं। और अक्सर लोगों को देखा जाए तो छोटी छोटी चीजों पर वो इतना ज्यादा एग्जाइटी और डिप्रेशन फील करते हैं कि तो उनको वहां से निकलना ऐसा लगता है कि अब इन चीजों से हम निकल ही नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इस्लाम हमें किस तरीके से सिखाता है और इन तमाम चीजों से हम किस तरह से बाहर निकल सकते हैं और कैसे अपनी खुशहाल जिंदगी सुकून पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं, आज इंशाल्लाह हमें वो जानने को मिलेगा। तो मैं इनवाइट करती हूँ उस्ताजा हिना फिरदौस मैम को, जो अल अंसार इंस्टीट्यूट की फाउंडर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है तो हैंड रेस कर दीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة آمين يا رب العالمين. ڈپریشن جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس دور کا بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ہر دوسرے گھر کا ہر دوسرے فرد کے ساتھ میں یہ چیز لگی ہوئی ہے، چاہے وہ دین میں ہے چاہے وہ دین میں نہیں ہے. لیکن اب چونکہ یہ چیز پھیل چکی ہے اور ہر شخص اس کا کم و بیش شکار ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. اور اسلام جو کہ ضابطۂ حیات ہے وہ کیا بتاتا ہے، اس کے بارے میں بھی آج انشاءاللہ ہم جانیں گے. اسلام ہماری ہر طرح سے نشوونما کرتا ہے، ہمارے کردار کو ہر طریقے سے سنوارتا ہے. اس کا تعلق ہماری زندگی کے ہر شعبے سے ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں ہر چیز کے حوالے سے ہمیں احسن طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اسلام ہی وہ دین ہے جو ہمیں درپیش آنے والے مسائل سے پرہیز بتاتا ہے. مسئلہ آنے سے پہلے ہی اس سے کس طریقے سے انسان بچ سکتا ہے یہ بتاتا ہے. اور اگر ہماری غفلت یا تقدیر کے غالب ہونے کی وجہ سے ہم کسی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں تو اس کا ہمیں حل بھی بتاتا ہے. اتنا پیارا دین ہے ہمارا دین، دین اسلام. اسلام کے علاوہ ہم کوئی بھی طریقہ اپنا لیں، کوئی بھی علاج اپنا لیں، اس میں ہمیں کم یا زیادہ مضر اثرات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. اسلام ہی جس پر عمل پیرا ہونے سے ہمیں کوئی عارضہ لاحق نہیں ہو سکتا، ہم کبھی ناکامی کی طرف نہیں جا سکتے الا یہ کہ حکمت الہی اسی میں پوشیدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الاسراء آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے. کیا پتہ چلا؟ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے. شفا کس چیز کے لیے؟ ہر چیز کے لیے. زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس قرآن میں ہے. سورۃ حامیم السجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، یہ گائیڈنس ہے، یہاں سے راہ ملے گی. ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم بہت سنتے ہیں نا ہدایت ہدایت. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے گائیڈنس، اس میں ہمارے حل ہے، یہ ہمارے لیے شفا ہے. آئیے ذرا ہم ڈپریشن کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. ڈپریشن دراصل ایک نفسیاتی عارضہ ہے، ٹھیک ہے، ایک نفسیاتی مرض ہے جس میں ایک انسان افسردگی کی اس کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر چھا جاتی ہے. اس میں انسان بے حد اداس، بہت زیادہ اینکشیس، بہت ہی زیادہ بے قرار اور حد سے زیادہ نا امید ہو جاتا ہے. ڈپریشن کے مریض کو جسمانی تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. مثلاً اس کو سر درد بھی رہتا ہے، اس کو بعض دفعہ معدے میں درد یعنی پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، یا جسم کے مختلف حصوں میں بھی درد رہنا جو ہے وہ اس بیماری کی علامت ہے. جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے ڈپریشن کی جو نشاندہی کی ہے، اس کی جو علامات بتائی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے میں وہ ساری علامات جو ہے وہ موجود ہوں. کم از کم اگر 4 علامات، ٹھیک ہے، 4 علامات 2 ہفتوں تک موجود ہوں اور ان کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہوں، کام کاج صحیح سے نہیں ہو پا رہا، جاب صحیح سے نہیں ہو پا رہا، دل کہیں نہیں لگ رہا، اور کچھ بھی انسان حل نکالتا ہے اس چیز کا لیکن وہ کام ہی نہیں آتا، تو پھر ایسے فرد کے بارے میں کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ میں ڈپریشن کا مسئلہ ہے. علامات میں کیا ہے، سائنس کیا ہے ڈپریشن کے؟
جیسے کہ ہر وقت زیادہ تر اداس اور افسردہ رہنا، بھوک کا نہ لگنا، وجہ نہیں پتا کہ بھوک کیوں نہیں لگ رہی، نیند کا نہ آنا. ایک ہوتا ہے نا ہم رات جاگے ہوئے ہیں، بہت کچھ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے چلیں رات دیر سے سوئے ہیں، یا انسان کا جیسے کہ کھانے کا صحیح اس کا نہیں تھا جو ہے وہ، پھر اس کی وجہ سے شاید نیند ڈسٹرب ہو گئی. لیکن ایک یہ ہے کہ مسلسل ایک چیز چلے جا رہی ہے 2-3 ہفتوں تک، مہینوں تک مسلسل نیند ہی نہیں آ رہی ہے، یہ پھر ڈپریشن کی علامت میں سے ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جسمانی یا ذہنی کمزوری یا تھکن ہونا، یہ بھی ڈپریشن کی بہت زیادہ، یعنی اس کنٹینیوٹی ہونا اس کے اندر، ٹھیک ہے وہ تو ہوتی ہے، انسان ہیں ہم، لیکن اس کے اندر یہ کہ ختم ہی نہ ہو وہ سلسلہ، ٹھیک ہے یہ بھی ڈپریشن کی علامات میں سے ہے. کسی کام میں دل کا نہ لگنا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی لمبے عرصے تک بس چلتے ہی جانا، نہ ختم ہونے والا سلسلہ محسوس ہونا. خود کو کمتر سمجھنا، انسان ہر وقت نیگیٹو تھنکنگ کا شکار رہے. خود اعتمادی کا ختم ہو جانا، سیلف کانفیڈنس نام کی چیز نہ ہو انسان میں. یہ کرو ہاں شاید میں پتہ نہیں میں کر نہیں سکوں گی، یہ کرو نہیں پتہ نہیں میں کر نہیں سکوں گی. مطلب انسان ہمیشہ یہ ہے کہ سیلف کانفیڈنس اس کا بالکل لاسٹ ہو. ماضی میں اگر کوئی غلطی ہے تو پھر اس کا ہر وقت سوچ کے انسان خود کو مورد الزام ٹھہراتے رہے، ٹھیک ہے اسی کو یاد کرتے رہے، ایسا نہ کرتی تو پھر اچھا ہوتا، نہ کرتی. اور یہ ہے کہ چلے ایک انسان کو کوئی غلطی ہوتی ہے، اس پہ اس کو جو ہے گلٹ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، لیکن موو آن، آگے موو آن کا چیپٹر جب نہیں آتا اور انسان اسی میں پھنسا ہوا ہے اور مہینوں تک یہ چیز چلتی جا رہی ہے، اور اس کو کیا ہے پھر وہ خودکشی کا سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی بعض دفعہ عمل کی بھی کوشش کرتا ہے، تو یہ ساری ڈپریشن کی علامتوں میں سے ہے. میرا جو مختصر اور محدود علم ہے اس کے مطابق ہر 10 بندوں میں سے 8 افراد کے ساتھ میں ایسا ہے، ٹھیک ہے وہ اس موذی مرض کا شکار ہیں. زیادہ تر آپ پوچھ لیں کہ ہر دوسرا بندہ آپ کو کہیں گا کہ ہاں یہ علامت تو میرے بھی اندر ہے، یہ مجھے بھی لگتا ہے. کیوں اس طریقے سے؟ کیونکہ ہم نے اس کا علاج جو ہے وہ نہیں اپنایا، اور دوسرا یہ ہے کہ پریکاشنز نہیں لیے. کیسے ہم اس چیز کی طرف جائیں ہی نہ کہ ڈپریشن جیسی بیماری میں ہم داخل ہو جائیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جیسے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جانا، بعض دفعہ ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے بہت بڑا، کہ اب اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کی بھرپائی کیسے ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، یا اس قسم کے کوئی بھی مطلب جو انسان کے ساتھ میں حالات زندگی میں ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں جو تجربات ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان دکھ میں، غم میں، اداسی میں، ٹھیک ہے ہم مسلسل رہنا پھر شروع کر دیتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ دکھ، غم، اداسی یہ چیزیں فطری ہے، یہ قدرتی ہے، لیکن ہر وقت یاسیت میں رہنا، ہر وقت غم میں مبتلا رہنا، اور اس کی وجہ سے پھر معاملات زندگی متاثر ہو جانا، یہ ڈپریشن کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے اسلام میں اس ڈپریشن جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے نا کہ ایک مومن کبھی ڈپریس ہو ہی نہیں سکتا. مومن ڈپریشن سے آؤٹ ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے نا وہ اس کو کبھی ڈپریشن میں جانے نہیں دیتا. اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس وہ کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو مایوس ہوتا ہے نا وہ صرف کافر لوگ ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بتاتے بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. اگر اسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، ایسے بھی وہ اجر پاتا ہے. اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی کیا ہے؟ اسی کے لیے بہتر ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. جب ماضی و مستقبل کے غموں کا دور دورہ ہو، زندگی غموں میں لپٹی ہوئی دکھائی دے، اور کوئی راہ فرار نظر نہ آئے، سمجھ نہ آئے کہ کیا کریں، تو ایسے مقام پر ایک مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے.
کن چیزوں پر؟ ان انعامات پر جو اللہ تعالیٰ نے اسے آلریڈی دیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جو چیزیں اس کے پاس ہوتی ہے نا وہ ان پہ نظر رکھتا ہے۔ مومن ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا پر نظر رکھتا ہے، اور وہ چیز پھر اس کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں فرماتے تو ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے، جو چیزیں نہیں ہیں ہمیشہ اسی کا رونا روتے رہو گے، تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی میں کبھی ایسا وقت آ نہیں سکتا کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ ہم سوچیں کہ اچھا فلانی چیز ہمارے پاس نہیں۔ ہر ایک انسان کے پاس ایسا ضرور ہوگا کہ اس کے پاس زندگی میں کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو اللہ نے اس کو نہیں دی ہوں گی، کیونکہ یہ زندگی جو ہے نا یہ بالآخر ایک امتحان ہے اور یہ ٹیسٹ ہے۔ یہاں ہم آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم اچھے عمل کر کے اپنے گھر، اپنے جو ابدی مقام ہے جنت، وہاں واپس جا سکیں۔ ڈپریشن کے بارے میں یہ بھی جاننا بہت فائدہ دے سکتا ہے کہ اس کے بھی نا سٹیجز ہیں۔ ایک سٹیج ہوتی ہے جیسے نارمل سیڈنس والی، ٹھیک ہے، سٹریس کی وجہ سے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جیسے بعض دفعہ پیریڈس ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک عجیب سی سیڈنس انسان کے اندر رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے انسان انرجی اپنے اندر محسوس نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ کسی کی جاب چلی جاتی ہے، کوئی گھر میں مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے مارکس کم آتے ہیں، کوئی اور چیز، تو یہ پھر یہ بھی ہوتا ہے، انسان پھر غم اس کے دل میں آتا ہے، دکھ محسوس ہوتا ہے اس کو، اور یہ چیز پھر انسان سمجھتا بھی ہے کہ اچھا فلانا ریزن ہے جس کی وجہ سے مجھے کیا ہے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے جو ہے میں پازیٹیو فیل نہیں کر رہی۔ لیکن ایک ہوتا ہے ایب نارمل ڈپریشن، اب جو میں نے بتایا وہ تو کیا تھا، نارمل سٹیج تھا وہ، لیکن ایک ہوتا ہے سٹیج جو اب نارمل ہے، جس میں پھر انسان کو کیا ہے، اب یہ ہے کہ وہ نارمل سٹیج آئی، اب اس سے انسان اوور کم کر گیا، موو آن ہو گیا، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اسی میں پڑے رہے اور باہر انسان نہ نکلنے کی خود کوشش کرے، اور کوشش کرتا بھی ہے تو وہ چیز ختم نہیں ہو رہی، اور پھر بالآخر وہ کس میں جا گرتا ہے، وہ اصل جو ڈپریشن ہے اس میں جا پھنستا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حالت کیا ہوتی ہے کہ مہینوں تک انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، کوئی اگر فوت ہو گیا خدا نہ خواستہ، جیسے کسی کے والدین فوت ہو گئے، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، کسی کے ہسبینڈ فوت ہو گئے، اب یہ چیز تو زندگی کے ساتھ میں لگی ہوئی نا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارا کوئی بھی گھر والا، کوئی بھی ہمارے آس پاس ہمارا پیارا فوت ہی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو زندگی ہے۔ تو پھر اب اس چیز میں یہ جو مصیبت انسان کے اوپر آئی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہے، وہ مہینوں تک، ٹھیک ہے، ہفتوں تک اسی کیفیت میں رہتا ہے، تھوڑا سا اس کا موڈ چینج ہوتا بھی ہے تو پھر کیا ہے، پھر اسی میں جا گرتا ہے، پھر اسی میں، اور ہفتوں تک اسی میں رہتا ہے۔ تو یہ جو علامت ہے نا، یہ پھر سیویئر ڈپریشن کی علامت ہے، یہ اب نارمل ڈپریشن ہے، پھر اس کا انسان کو علاج کرنا چاہیے۔ اچھا، علاج کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ماہر نفسیات جو ہے وہ اس کا علاج دراصل 2 طریقوں سے بتاتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سائیکو تھراپی، ٹھیک ہے، سائیکو تھراپی اس کے اندر جو ہے اس کا پورا طریقے سے ڈپریشن کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ماہر نفسیات جو ہے کلائنٹ کو اچھے طریقے سے جانچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر علاج کا جو ہے وہ ایک خاکہ، ایک اس کی تصویر تیار کر لیتے ہیں اپنے پاس کہ اس کے ساتھ، اس پیشنٹ کے ساتھ میں ایسے ڈیل کیا جائے گا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے اینٹی ڈپریسنٹ، جو ادویات ہیں، جو دوائیں ہیں، ان کے ساتھ میں پھر علاج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے تو دو چیزوں کی کمی اس کے اندر ہوتی ہے، 2 مادوں کی کمی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے سیروٹونین اور نور ایڈرینالائن۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی انسان کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کو ٹرینکولائزرز کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، باہر سے پھر دوائی وغیرہ دے کے پھر اس کو بڑھانے کی ڈاکٹرز کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس فرد کو کیا ہے، سکون اس طریقے سے ملتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی میں حل ہے؟ تو یہ طریقہ علاج بھی دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی یہ غلط ہے، بلکہ ایک ماہر نفسیات کی اگر بات سے ہم متفق ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں نا،
تو ان کا آدھا علاج ہم جب مسئلہ ان کا بیٹھ کے اچھی طریقے سے سنتے ہیں اسی میں ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سننے والا ایک بہترین کان چاہیے ہوتا ہے. تو ہمیں یہ کیوں نہیں یاد ہوتا کہ ہم ان ماہر نفسیات کے پاس جانے کے بجائے اس کو سنائیں جو السمیع ہے, جو ساری مشکلات کو سنتا بھی ہے اور وہ کسی اور سے آپ کے مسئلے مسائل کو بتاتا بھی نہیں ہے. جو باتیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو راز ہی رکھتا ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام میں جیسے ہم اپنے انبیاء پر غور کریں, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی میں کیا کوئی ایسے حالات نہیں آئے غم والے؟ کتنے حالات ایسے تھے, کتنی چیزیں ایسی تھی, کتنے سچویشنز ایسے تھے جو کمر توڑ دینے والے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا الفاظ اپنی زبان سے نکالیں کہ میں ہی کیوں مل گئی, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا. انہوں نے کیا کہا؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, کہ وہ اللہ وہ ہے جو ہنساتا ہے اور جو رلاتا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ان کا توکل تھا نا, جو ایمان تھا, وہ ایمان ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی نا امیدی کی طرف لے جاتا ہی نہیں تھا. تو ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے, ہم تمام مسلمانوں کو جو ڈپریشن کا شکار ہیں یا کسی بھی طریقے سے جنہوں نے اپنے زندگی کا مقصد جو ہے وہ بھول چکے ہیں. ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, جنت میں جانے کے لیے, اور ہم یہاں کر کیا رہے ہیں؟ ہم اس کو تو بالکل بھلا چکے ہیں. نمازوں کی کیا کیفیت ہے, ہمیں قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا, اور ہر وقت جو ہے جو ایک چیز جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے آزمائش بنایا تھا کہ وہ نہیں ملی یا وہ کھو گئی, تو بس ساری زندگی اور ساری نعمتیں الگ سائڈ, اور پھر انسان کیا ہے, اسی کا ہو کے رہ گیا, اسی کے بارے میں بار بار سوچے جا رہا ہے اور خود کو کیا ہے, انسان اور سے اور بدترین حالت کی طرف لے جاتے جا رہا ہے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, سورۃ البقرہ شروع میں ہی آتی ہے یہ آیات میں, ٹھیک ہے, کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا مگر یہ کہ اس کے اندر اس کی وسعت ہو. میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو جائے, بڑے سے بڑا, آپ کی غلطی کی وجہ سے ہو, جیسے یونس علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے وہ پہنچ گئے تھے کہاں پر؟ مچھلی کے پیٹ میں. سمجھ لیجئے کہ ہم سے بھی ایسی کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اس کا وبال ہم مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے ہوں, لیکن اب کرنا کیا ہے؟ کیا یونس علیہ السلام وہاں پر نا امید ہو گئے تھے؟ اگر یونس علیہ السلام وہاں پر نا امید ہو جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتے ہیں صاف طور پہ قرآن پاک میں کہ اگر یونس ہم سے دعا نہ کرتا, ٹھیک ہے, تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا, یعنی اس یونس علیہ السلام کے لیے وہ مچھلی کا جو پیٹ ہے وہ ان کی قبر بن جاتی. تو کیا سیکھنے کو ملتا ہے ہمارے انبیاء کے کردار سے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. جتنی بڑی مسٹیک ہو جائے, جتنی بڑی انسان سے غلطی ہو جائے, پھر اتنی بڑی معافی مانگیے, اتنی بڑی نیکیوں کی طرف دوڑیے, تاکہ ان الحسنات یذہبن السیئات, جب نیکیاں انسان کرتا ہے تو برائیاں مٹ جاتی ہے. برائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برائیوں کو مٹا دیتا ہے نیکیوں کے ذریعے سے. اور یہ میں نہیں کہتی, یہ قرآن خود کہتا ہے, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, جب نیکیاں کرتا ہے انسان تو برائیوں کو مٹا دیتی ہے. اور ایک چیز یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تنگی کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تنگی کے ساتھ, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مع کا لفظ استعمال کیا نا, یہ نہیں کہ بعد کا, بعد نہیں بتایا نا, مع تنگی ہے اس کے ساتھ ہی آسانی ہے. کیا ہے تنگی؟ سمجھ لیجئے کہ کسی کے ساتھ میں ان کے ہسبینڈ اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اچھا مزاج نہیں ہے, اچھی طریقے سے بات نہیں کرتے, ٹائم نہیں دیتے, اسی طریقے سے خیال نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, بہت ساری اور بھی چیزیں جو بھی آپ کے مسئلے ہیں, سوچ لیجئے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو وہی انسان ہے جس سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے جان کے جو ٹکڑا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں, جو آپ کی اولاد کی شکل میں ہیں, وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے دیے ہیں. جو چھت آپ کے سر پہ ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دی ہے. جو آپ محفوظ ہے المحسنہ کے اندر ہیں, ٹھیک ہے,
وہ بھی اللہ سبحانہ دیکھیں اگر کسی عورت کا جب شوہر نہیں ہوتا نا، چاہے جیسا بھی شوہر ہو، لیکن جب شوہر نہیں ہوتا نا تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں، لوگ پھر اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض دفعہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ابھی تنگی تو ہے لیکن اس کے ساتھ میں کئیوں ساری آسانیاں بھی ہیں، تو ہم آسانیوں کی طرف دیکھو، اور جو تنگیاں ہیں نا پھر ان کے بارے میں کس سے دعا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں، اس سے دعائیں کریں، اس سے گڑ گڑائیں، جیسے کہ کس نے؟ اما خولہ نے، ٹھیک ہے، حضرت خولہ رضی اللہ عنہا، جب ان کے شوہر نے پارہ نمبر 28 ہے، قد سمع اللہ التی، ٹھیک ہے، آتا ہے، وہ حضرت خولہ تھیں جنہوں نے اپنے شوہر کی شکایت کس کے پاس لے جا کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی کہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، انہوں نے مجھے طلاق دے دیا۔ زہار اس زمانے کا عرب میں کلچر تھا طلاق دینے کا۔ بہرحال تو جب انہوں نے طلاق دی تھی تو اس وقت اس کا کوئی حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ گئیں اور انہوں نے بتایا کہ میرے بچے تو چھوٹے ہیں، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر شوہر کو چھوڑ دیتی ہوں تو پھر بچے ادھر ہو جائیں گے، اور شوہر کے ساتھ رہتی ہوں تو میں رہوں کیسے، انہوں نے تو مجھے طلاق دے دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں پر، عرش پر مستوی ہم میرے پیارے رب کی ذات نے اس عورت کی بات کو سن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آیات نازل فرما دی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، لیکن مجھے اس عورت کی کوئی بات سنائی نہیں دی۔ لیکن ہمارا رب دیکھیں کتنی پیاری ذات، اللہ تعالیٰ کیسا سمیع ہے، کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ باریک بین ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہی کو ہم پڑھنا شروع کر دینا، اللہ کے معرفت جس انسان کو ہو جائے اس کی زندگی میں کوئی نا امیدی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قد سمع اللہ التی تجادلک فی زوجی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے زوج کے بارے میں تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر زہار کے معاملے میں بتا دیا کہ جو بھی احکامات آئیں تو اللہ کو سنائیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یاد رکھیں تنگی اللہ نے ہی تو رکھی ہے نا، ہو سکتا تھا ہم پیدا ہی نہ ہوتے، جیسے مثال کے طور پہ آپ جہاں سے بھی ہیں، اگر آپ یہاں نہ پیدا ہوتے، ٹھیک ہے، تو آپ کے وہ والدین بھی نہ ہوتے جو ابھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھائی بہن بھی نہ ہوتے جو ابھی ہیں۔ سپوز ہم سمجھ لیں کہ ہم سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوتے یا ہم امریکہ میں پیدا ہوتے، تو وہاں پہ ہوتے تو وہاں کے حالات کے حساب سے شوہر بھی ڈیفرنٹ، بچے بھی ڈیفرنٹ، والدین بھی ڈیفرنٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کی پیدائش اس گھر میں کس نے مقدر کی؟ اللہ نے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو آپ کے والدین آپ کو ملے ہیں تو کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا جوڑا بھی موسٹلی یہیں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر ایمان لے کے آئیں کہ اللہ نے اگر میرے ساتھ میں یہ چیز کی ہے نا تو اسی میں میرے لیے خیر ہے، یہ آزمائش شاید میرے لیے درجات کی بلندی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ان نمال عسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک اور چیز بھی یاد رکھنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانچ لیا ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانچے گا نا، ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کہ اگر پوچھ لیں کسی مسلمان کو نام نہاد، نماز بھی نہ پڑھتے ہوں پھر بھی پوچھیں تمہاری زندگی میں تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد پوچھیں کہ کس سے محبت کرتے ہو، کیا تم اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ کہیں گے کہ بالکل، ہم سے زیادہ شاید ہی کوئی محبت کرتا ہو۔ پھر ان سے پوچھیے کہ آپ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ کہیں گے ہماری جانوں سے زیادہ، ہمارے والدین سے زیادہ، ہمارے بچوں سے زیادہ، ہماری زندگی میں ہم اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو دعوے ہیں پھر کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں جانچے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر دلوں کا حال نہیں دیکھے گا؟ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ نے آزما لیا جو ان کے دلوں میں تھا، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جانچنے والا ہے جو کچھ انسان کے دل میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں میں ہے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم اور آپ جتنے بھی اپنی زبانوں سے دعوے کریں، یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن کیوں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں حالات میں الگ الگ، کبھی خوشحالی سے کبھی تنگیوں سے۔ صرف تنگیاں آزمائش نہیں ہے، خوشحالیاں بھی آزمائش ہے۔ کیا فرعون کے لیے اس کی سلطنت آزمائش نہیں بن گئی تھی؟ کیا قارون کے لیے اس کا خزانہ آزمائش نہیں بن گیا تھا؟ کیا ولید بن
मुगीरा के लिए उसकी औलाद आजमाइश नहीं बन गई थी? 10 बेटे थे उसके। कितने? 10 बेटे। फर्माबरदारियों के हैं कि उठने जब कहा जाता कि उठो तो उठ जाते, बैठो तो बैठ जाते, ऐसे फर्माबरदार बच्चे थे उसके। लेकिन वही बच्चे देखे ना, जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाफरमान होता है तो उसको औलाद भी कोई काम नहीं आ सकती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर हमें आजमाता है, बाज़ दफ़े नेमतें दे के आजमाते हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि अच्छा हमारे पर कोई तकलीफ नहीं है तो इसका मतलब हम खैर में हैं, ऐसा नहीं। आफियत मांगनी चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि तंगी और खुशहाली दोनों ही हालात ऐसे हैं जिनमें हम टेस्ट में हैं, बिकॉज ये जो दुनिया है ना, ये दरअसल है ही इम्तिहान। इसी तरीके से ये भी हमेशा याद रखना चाहिए मेरी प्यारी बहनों कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे फरमाते हैं सूरतुन नाज़ियात में कि दुनिया का जो वक्त है ना, ये बहुत छोटा है। वैसे भी अगर देख लें आखिरत के मुकाबले में, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को देखें जो कि ख़त्म होने वाली है, चाहे जितने साल की हो, तो एक अनलिमिटेड चीज़ के सामने, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उसके सामने एक वो चीज़ जो लिमिटेड है, चाहे ज़्यादा हो चाहे थोड़ी हो, वो छोटी होती है, ठीक है। तो दुनिया का जो वक्त है ये आखिरत के मुकाबले में, क्योंकि आखिरत जो है क्या आता है, वाला आखिरत तो खैर व अबका, वो बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। तो उसके मुकाबले में जो दुनिया की जिंदगी है, और उस जिंदगी में फिर हमारी जो जानें हैं, हमारी जो जिंदगियों के औकात हैं, किसी के 60 साल, किसी के 70 साल, किसी के 80 साल, जो हमारी उम्रें हैं जितनी भी अल्लाह ने हमें लिखी है, वो उसके मुकाबले में, दुनिया की पूरी जिंदगी के मुकाबले में हमारी उम्र कितनी है? बिल्कुल ही थोड़ी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं सूरतुन नाज़ियात में, कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बिसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा। जब क़यामत के दिन पूछा जाएगा, लोगों आपस में लोग पूछेंगे भी कि तुम कितने दिन के लिए दुनिया में ठहर के आए हो, कितना वक्त वहां पे गुजार के आए हो, तो क्या कहेंगे, यूं लगता है जैसा कि एक सुबह या एक शाम। इतना कम इंसान को वो वक्त लगेगा, वो जिंदगी जिसके लिए हम मरे मरे जाते हैं कि सुबह एक ऐसा काम करें कि बस दुनिया में हमेशा के लिए रह जाएं, और शाम को एक ऐसी कोशिश करें कि यहाँ कामयाब हो जाएं। सूरत राद में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर व फ़रिहू बिल हयातिद दुनिया व मल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मता। वमल हयातुद दुनिया, और दुनिया की जिंदगी फिल आखिरत, आखिरत के मुकाबले में क्या है, इल्ला मता, सिर्फ चंद दिनों का फायदा, थोड़ा सा फायदा, थोड़ा सा वक्त जो हमें दिया गया है इम्तिहान के तौर पे कुछ करके जाने के लिए, और करने की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। अल्लाह ताला राजी है कि नहीं राजी है, नमाजों का क्या हाल है, कबूल भी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जो मैं ताऊज़ और तस्मिया पढ़ रही हूँ, क्या मेरे कुरान पाक में लहने जली तो नहीं है जिसकी वजह से मेरी सारी नमाजें, बाज़ उलमा ये भी कहते हैं सलफ़ सालेहीन का, कि अगर कोई इंसान की तिलावत में लहने जली होती है तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। क्या हमें डर नहीं लगता इन चीज़ों से कि हम अपनी सारी सारी जिंदगी सिर्फ एक चीज के पीछे, के बच्चा नहीं हुआ तो जाया करते हैं जिंदगी। अम्मा आयशा को भी तो नहीं हुई थी ना औलाद, क्या उन्होंने ऐसे ही जिंदगी गुजार दी जैसे हम में से वो खवातीन जिनको औलाद नहीं होती वो ऐसी जिंदगी डिप्रेशन में इस तरीके से चली जाती हैं, और जिंदगी का बस जीना मरना एक ही बना लेती हैं। हर दर पे जाएंगी, हर जगह से ठोकरें खाएंगी, जहां उनको लगेगा कि यहाँ से औलाद होगी। क्या इसलिए आए हैं हम दुनिया में? अगर ना भी हुई औलाद तो क्या बड़ी बात होगी। अम्मा आयशा को भी तो अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी देखें, जन्नत के सरदारों में से हैं वो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कह दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। जन्नत में जाएंगे तो औलाद क्या, औलादें मिल जाएंगी, जो कमियां यहाँ होंगी वहाँ पूरी हो जाएंगी। शौहर नहीं है तब भी कोई गम नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं थे, क्या अम्मा हाजरा की ज़िंदगी नहीं गुजर गई? कितनी बेहतरीन ज़िंदगी और कितनी बेहतरीन तरबियत उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की। हम में से अगर कोई शौहर कोई औरत जिसका शौहर समझ लीजिए कि वो उसका साथ ना दें, है ना, उसके साथ में ना रहें, उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा उसको वक्त ना दें, तवज्जो ना दें, यूं मतलब ज़िंदगी ज़ाया कर देती हैं, हर वक्त बस यही सोचती रहेंगी कि नहीं वो आज नहीं आए, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने देखा नहीं। अम्मा हाजरा की मिसाल किसके लिए, हम लोगों के लिए है कि देखें बियाबान जंगल में शौहर छोड़ के चले गए, खाने के लिए कुछ नहीं, पानी के लिए कुछ नहीं, जाते वक्त शौहर से पूछने लगी कि आप मुझे क्या किसके हवाले करके जा रहे हैं, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ अल्लाह ताला का हुक्म है। कहती हैं कि फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा।
تو میری پیاری بہنوں یہ ایمان آتا کہاں سے؟ یہ قرآن کے ذریعے سے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ قرآن جو نسلوں کے اندر جانا تھا، جس کو ہم ماؤں نے لے جانا تھا، ہم نے خالد بن ولید جیسے اور ایسے ایسے بڑے جو ہمارے لیے رول ماڈل گزرے ہیں، ویسے والی نسلوں کو ہم نے پیدا کرنا تھا، ان کے طریقوں پر چلانا تھا. لیکن ہم مائیں ہم ہی خود ڈپریشن کا شکار ہیں. ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہم ہی خود کیا ہے مایوسیوں میں گھومے. تو ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا کریں گے؟ جب کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ بات دل پہ ایسے لگائیں گے اور اتنے دن اسی میں گم رہیں گے کہ اور بھی فرائض جو ساقط ہو رہے ہیں ان کا ہوش ہی نہیں ہے. انسان کو تو اس طریقے کی زندگی دنیا میں بھی خطرناک ہے اور آخرت میں بہت زیادہ خطرناک ہے. سورۃ الصف میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. کیا ہے فوز العظیم؟ اللہ کی نظر میں کیا ہے وہ کامیابی جو عظیم کامیابی ہے؟ کیا؟ جنت میں داخل ہونا، ایسے گھروں میں جو کیا ہے طیبۃ، مساکن طیبۃ، ٹھیک ہے، ایسے گھر جو پاکیزہ ہے، فی جنات عدن، جنت عدن میں. کس کو ملیں گے؟ جو دنیا کی زندگی میں بڑے آرام سے، نہ جس کو کوئی فکر، نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، نہ حقوق العباد کا خیال، کسی چیز کا انسان کو خیال نہیں، اور یہاں رہے بس ڈرامے دیکھتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، میوزک میں اپنی زندگی گزار دی، ٹھیک ہے نا، اور کوئی ہوش نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، قرآن کو کیوں بھیجا ہے. ہماری کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یوں ہی 23 سال انہوں نے گزار دیے، کیا ان کی کوششیں کچھ نہیں معنی رکھتی تھی؟ بالکل انسان ان سے بے پرواہ ہو کے زندگی گزارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کیا کہ ہم کل بھی کامیاب ہوں گے جس طریقے سے آج دنیا میں ہم کامیاب ہیں. تو یہ صرف ایک بھول ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف ایک بھول ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کس چیز کی وجہ سے؟ جو ہم دنیا میں تکالیف برداشت کر رہے ہیں. اگر یہ تکلیفیں نہیں ہوں گی تو پھر ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ ہمارے درجات کیسے بلند ہوں گے؟ یہ سبب ہے، اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے، اور یہی تو وہ اسباب ہیں جس کے ذریعے سے جنت میں بھی کل اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بڑے سے بڑے درجات عطا فرمائے گا. اور یہ یاد رکھنا چاہیے انسان کو کہ توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جب ہمارا مضبوط ہوگا نا، تو کوئی بھی حالات، کوئی بھی سچویشن آپ کو توڑ نہیں سکتی، آپ کو ایسے نہیں گرا سکتی کہ آپ بالکل ہی پھر بیکار ہو کے بیٹھ جائیں. مومن کی زندگی میں یہ چیز بالکل بھی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ثبوت ہمارے تمام اسلاف کی زندگیاں ہمارے لیے موجود ہیں. کتابیں بھری پڑی ہیں، لائبریریوں میں ہزاروں کتابیں ہیں، ہزاروں بایوگرافیز ہیں. آپ لوگ اس کو پڑھ کے دیکھیں، کیا کسی کی زندگی میں ہم سے زیادہ مشکلات نہیں تھی؟ ہم چل بھی نہ سکیں، شرمندگی کے ساتھ ہم نظریں نہ اٹھا سکیں اگر ہم ان زندگیوں کو پڑھیں. امام بخاری کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیں، کیسی زندگی تھی ان کی، آخری وقت میں کس قدر ستائے گئے. ٹھیک ہے، ایک اور شیخ آتے ہیں امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں کیسے لوگوں نے ستایا ان کو. امام احمد بن حنبل کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں کیسے لوگوں نے ان کے ساتھ میں کتنا برا سلوک کیا. جب خلق قرآن کا جب فتنہ اٹھا تو کیسے ان کو لوگ ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. تو یہ ہمارے اسلاف ہے نا، ان کی زندگیوں میں تو ہمارے سے بڑی بڑی مشکلات آئی تھی، لیکن ان کی زندگی میں کیا تھا؟ مشن ڈفرینٹ تھا. ہماری زندگی میں کیا ہے؟ مشن ڈفرینٹ ہے. ہماری زندگی کا مشن کیا ہے؟ گھر بنا لوں اور یہ چیز مل جائے اور وہ چیز مل جائے اور سونا مل جائے، چاندی مل جائے. پتہ نہیں ہر انسان کا جو اس کی زندگی کا مقصد اور محور بنا چکا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، یہ دنیا کی زندگی میں ہم آئے ہیں امتحان کے لیے ہے، اور جانا یہاں سے واپسی ہے ہماری، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے. جانا ہے یہاں سے، اور جانے کے بعد میں پھر پتہ چلے گا کہ کر کے کیا لے کے جائیں ہیں، کیا کر کے کیا لے جا رہے ہیں اپنے ساتھ میں. وہاں جانے کے بعد میں پھر رزلٹ بھی نکلے گا. یہ نہیں کہ یہاں سے جو کچھ بھی کیا اور نہیں کیا بس یہیں پہ ختم. اگر ایسا ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن یہاں سے جب جائیں گے تو رزلٹ ملے گا. تو کیسے ہم ایک دن، ایک گھڑی، بلکہ ایک سیکنڈ بھی ہمارے پاس ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ضائع کرنا. غموں میں تو بہت دور کی بات ہے، نیکیوں کی اگر فکر کرنا شروع کر دیں کہ وہ آیا قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، صدقہ دے تو دیا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دل میں کوئی ایسی ریاکاری کا لفظ آ گیا ہو، کوئی اپنے بڑا پن انسان کے دل میں آ گیا ہو، یا میں صدقہ جو ہے میرا ضائع ہو گیا ہو، جس چیز کی وجہ سے انسان کو فکر، نیکیوں کے بارے میں اگر انسان فکر کرنا شروع کر دینا تو پھر یہ جو دنیا کی کمیاں ہیں نا، یہ بہت ہی دور
چلی جائیں. جب ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ چشمہ ہم لے کے گھومتے ہیں نا، جس کے اندر کیا ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، فلانی چیز، مطلب دنیا کی جو چیزیں ہیں بس اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ان میں سے کون سی چیز نہیں ہے، تو پھر آخرت پیچھے چلی جاتی ہے. لیکن جو انسان آخرت کا چشمہ لے کے گھومتا ہے کہ یہ نیکی میں نے نہیں کی، اچھا یہ بھی تو میں نے نہیں کیا، یہ بھی تو نہیں سیکھا، اور یہ بھی تو نہیں آتا، یہ بھی، اور مطلب انسان اگر یہ کوشش اس میں لگ جائے نا، تو پھر زندگی کتنی پروڈکٹیو ہو جائے، ہر منٹ ہر سیکنڈ اس کا قیمتی ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ایک بات ہمیشہ کیا یاد رکھنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناگوار چیز ہوتی بھی ہے زندگی میں، ٹھیک ہے، اگر کوئی ناگوار سچویشن آتی بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی تمہارے لیے خیر ہو. ہم نہیں جانتے نا، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے آیا جو سچویشن جو مشکل ہے وہی ہمارے لیے خیر ہو. بعض دفعہ ایسا بالکل ہوتا ہے کہ وہی انسان کے لیے خیر ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایک انسان کو بہت ہی پیاری محبوب چیز مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، سپوز سمجھ لیجئے بعض دفعہ انسان کو ایسی اولاد مل جاتی ہے جو بعد میں بڑے ہو کے پھر اس کو اتنا ستاتی ہے، اتنا ستاتی ہے. دیکھا جائے تو نعمت ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے، لیکن پھر اسی سے کیسے آزمایا جاتا ہے نا. تو بعض دفعہ جس چیز کو ہم محبت کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے وہی شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اس وجہ سے کبھی کسی چیز کے ضائع ہونے پہ، کسی چیز کے چلے جانے پہ یہ سمجھے کہ وقت ہی تھوڑا ہے، وقت ہی تھوڑا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، واپسی کا سفر ہے. کہاں یہ کہ میں بیٹھ کے ایک چیز کے گم ہونے پر سوچتا رہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ آخرت گم ہو جائے، وہ چھوٹ جائے، جنت کے جو ہم راہ پہ چل رہے ہیں کہیں یہ راستہ نہ گم ہو جائے، اس کی فکر ہونی چاہیے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ابن قیم الجوزیہ فرماتے ہیں الحزن یضعف القلب، کیا ہے جو غم ہے نا وہ انسان کے دل کو کمزور کرتا ہے. غموں میں نہ گھرے رہیں، ہر وقت قرآن کو پڑھیں، اس کو پڑھتے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آپ کے دل کا غم ختم کر دینا. اور شرط یہ ہے کہ اس کو سمجھ آئے. اب ہم نے محنت ہی نہیں کی، سوچا ہی نہیں اس طرف کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے محنت کی جائے. ہم تو بس دنیا ہی میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ نعمت حاصل کر لیں اور وہ چیز حاصل کر لیں. یہ بھی تو وہ چیز ہے جس کو سیکھنا چاہیے. اور کیا کہتے ہیں ابن قیم، وَيُوهِنُ الْعَزْمَ، اور غم کیا کرتا ہے، وہ انسان کے عزم کو، ارادے کو توڑ دیتا ہے، اس میں کمزوری پیدا کرتا ہے. وَيَضُرُّ الْإِرَادَةَ، ٹھیک ہے، اور عزم کو کمزور کرتا ہے، ارادے کو نقصان پہنچاتا ہے. وَلَا شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحُزْنِ الْمُؤْمِنِ، شیطان کو اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے. کیا؟ من الحزن المؤمن، ایمان والے کے غمگین ہونے سے. جب ایک ایمان والا غمگین ہوتا ہے نا تو شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. کیوں؟ پھر وہ اپنی کوششیں شروع کرتا ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہے. دیکھیں وہ شیطان جس دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اس نے چیلنج کیا ہے کہ میں سارے لوگوں کو بھٹکاؤں گا، ٹھیک ہے، اور جس دن سے اس نے یہ اپنے اوپر یہ ایک طریقے کا گول اپنا بنا لیا ہے زندگی کا کہ میں جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، آدم علیہ السلام، میں ان کو اور ان کی تمام نسلوں کو اپنے ساتھ میں جہنم میں لے کے جاؤں گا جن کی وجہ سے میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. جس دن سے اس نے یہ تہیہ کیا نا، آج تک نہ وہ سویا ہے، نہ ہی اس نے کوئی اور مصروفیت اختیار کی ہے، نہ ہی وہ غافل ہوا ہے. وہ لگا ہوا ہے اس چیز کے اوپر کہ کیسے میں آدم کے بچوں کو کیا ہے جہنم میں لے کے جاؤں. اپنے فوکسڈ ہے اپنے گول کے اوپر. اور ہم انسان جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو ابلیس سے سجدہ کروایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، فرشتوں سے کیا ہے، فرشتوں سے بہتر انسان کو بنایا. لیکن تھوڑی سی محنت، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے زندگی اللہ کے نام کرنا، لیکن انسان وہ اس میں پیچھے رہتا ہے. تقوی کو اپنا بلڈ کریں. تقوی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مزید قریب کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. کیا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا، جب کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کیا کچھ تمہارے رب نے نازل کیا. قالوا، وہ کیا، انہوں نے کہا خیر، بہتر ہے، خیر ہے، للذین احسنوا فی هذه الدنیا، ان لوگوں کے لیے جو
अहसनु, जिन्होंने एहसान किया फी हाज़िहि दुनिया, इस दुनिया की ज़िंदगी में, हसना वलदारुल आखिरति खैर, दुनिया की ज़िंदगी में भी उनके लिए भलाइयाँ हैं, वलदारुल आखिरति, और आखिरत का घर खैर बेहतर है, वलनिअम दारुल मुत्तकीन, और वो क्या है, अच्छा ठिकाना है मुत्तकियों के लिए। तो याद रखना चाहिए कि जो इंसान मूमिन होता है, उसका हर सिचुएशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रवैया होता है। ठीक है, मोमिन कभी नेगेटिव नहीं सोचता। नेगेटिव अगर उसके दिमाग में ख्यालात वसवसे आते भी हैं तो फौरन ही वो फिर कहाँ आता है, मजालिस की तरफ, दीन की मजालिस की तरफ, ऐसे लोगों की तरफ जिनका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत है, उनकी तरफ दौड़ता है, ताकि वो क्या है, वो इस कैफियत से बाहर निकल जाए। तो जब भी हमारी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आए मेरी बहनों, जब भी ऐसे लगे कि मेरा ईमान कम हो रहा है, मुझे सिचुएशन मेरे ऊपर तारी हो रही है, मैं निकल नहीं पा रही हूँ, तो हेल्प आउट, प्लीज टेक हेल्प। ठीक है, आप लीजिए किससे, कुरान और सुन्नत से, और उन दुआत से, और उन लोगों से जो इस दीन का काम कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कंसल्ट कीजिए, अपने मामलात को बताइए उनके साथ में, ये नहीं कि हर दूसरे इंसान से, बल्कि ऐसे शख्स के साथ में, और कोई एक ऐसा शख्स हो जिनसे आप अपने मसले को बयान करें और उनसे हेल्प लीजिए, और जो वो हेल्प बताएं आपको, जो फिर वो आपको नसीहत करें, उस पर अमल भी पैरा हो। ठीक है, वो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगा। वरना इंसान ये है कि अगर इसी तरीके से जीता रहे गाफिल होके, ठीक है, और बिल्कुल बेपरवाही के साथ में, तो ये दुनिया में तो हलाकत है ही है, आखिरत के लिए भी बहुत बड़ी हलाकत है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो फिज़िकली हेल्थ के हिसाब से भी इंसान को अपना ख़्याल रखना चाहिए, ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए, वो है एक्सरसाइज। ठीक है, अपने बहुत बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना, इंसान बिल्कुल अपना ख़्याल नहीं रखता जिस्म का, और वो फैल जाता है, फिर उसकी वजह से क्या है, मज़ीद इंसान सोचों में, क्योंकि उसकी वजह से फिर उसका जिस्म साथ नहीं देता। अगर इंसान चाहता भी है ना, मैं मेहनत करूँ, मैं तहज्जुद में उठूँ, मैं फजर में उठूँ, लेकिन आपका जिस्म ही ऐसा है कि वो साथ नहीं दे रहा, तो क्या करें, एक्सरसाइज करें, नॉर्मल करें अपने जिस्म को। ठीक है, कोशिश करें, भाग दौड़ करें। ठीक है, और अपने आप को एक्टिव एक्टिव रखें। ठीक है, और जो आप फूड ले रहे हैं उसका भी देखें, क्या है, ऐसी तो चीज़ें नहीं है, मैदा तो नहीं खा रही मैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या है, मेरा पेट खराब रहता है। तो ऐसी चीज़ें जो तैयब तैयब की कैटेगरी में नहीं आती, उनको बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि चाहे वो हलाल है, मैदा कोई हराम नहीं है, ठीक है, लेकिन तैयब नहीं है ना, उससे पेट खराब हो सकता है, तो कोशिश करेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। कभी एक दफ़ा खा लिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ों को जो हमारा क्योंकि जब सिस्टम खराब होता है ना, तो फिर वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी इबादत पे, बाकी ज़िंदगी में, बाकी मामलात पे, फिर ऐसे क्या है, कड़ी से कड़ी फिर जुड़ती चली जाती है। और तीसरी चीज़ ये है कि नींद का बहुत ख़्याल रखें, जल्दी सोया करें, क्योंकि बॉडी क्लॉक है ना, वो एडजस्ट हो जाती है। जिस टाइम के साथ में हम अपनी बॉडी को आदत करवाएँगे, उसी टाइम के साथ में क्या है, फिर वो एडजस्ट होती जाएगी। जैसे होते हैं ना, बच्चों को आप देखें, सुबह जैसे ही होगी उठ के बैठ जाएँगे। आप पहले के दौर के बच्चों की बात करिए, आजकल के खैर आजकल के बच्चे भी क्या है, बिगड़े हुए आदत का शिकार हो चुके हैं। लेकिन क्या है कि अपनी स्लीप का बहुत ध्यान रखें। ठीक है, अच्छे से सोएं, 6 घंटे बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ना भी सोएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान को अपनी स्लीप साइकिल वैसे तो खुद ही देखनी चाहिए कि मुझे कितनी नींद की ज़रूरत है। ठीक है, 6 घंटे क्या मेरे लिए काफ़ी है, या आया मेरी 5 घंटे में भी, बाज़ लोगों की 5 घंटे में भी हो जाती है, बाज़ लोगों की 3 घंटे में, और ऐसे कुछ स्कॉलर्स के बारे में भी आता है कि वो सिर्फ़ 2 घंटे सोते हैं, बाज़ 3 घंटे सोते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या है, हर एक के साथ में अलग मामला रखा है। तो आप अपने आप को देखें, एनालाइज़ करें कि मेरी क्या स्लीप हैबिट्स हैं। ठीक है, फिर उनको एडजस्ट करें। जल्दी सोएँ, सुबह जल्दी उठें। ठीक है, और सुबह उठने के बाद में क्या है, फिर घर के सफाइयों में, कामों में नहीं, पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ दौड़ें, अपने ईमान को बढ़ाएँ, तहज्जुद पढ़ें, फजर का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें। ठीक है, अज़कार की पाबंदी करें। जब इंसान अज़कार से भी गाफ़िल होता है ना, तो फिर वो शैतान को ज़्यादा, उसके ऊपर शैतान फिर हमलावर होता है। और क्या है कि लिखें। ठीक है, जब कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको, जैसे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, ठीक है, तो आप क्या करें, उसका एक हल ये भी हो सकता है कि उसको लिखें, हर चीज़ को नोट डाउन करें। अगर आपको लगता है हर वक़्त सर पे चीज़ों को सवार ना रखें, ठीक है, हर चीज़ को जो-जो आपको करना है, ठीक है, आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, याद तो रहेगा ना, फिर भी आप लिखें।
کیا ہوگا جب آپ ایک دفعہ کتاب میں لکھ لیتے ہیں نا چیزوں کو، جنرل بنا لیتے ہیں کسی چیز کا، تو اس کی وجہ سے آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ کر کے دیکھیں اس ایکٹیویٹی کو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ جو مینٹل ڈسٹربینس سے گزرتے ہیں اس سے بہت ریلیکس ہو جائیں گے. کئی سارے کام آپ ایک ساتھ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، سائملٹینیسلی، اور آپ کے ذہن کے اوپر بالکل بوجھ بھی نہیں ہوگا. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے آپ کو طاقت دی ہے نا، اس کو استعمال کیجیے. ٹھیک ہے، اور جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں قرآنی آیات میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے، ان کو یاد رکھیے. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام کاوشوں کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے اس سے درگزر فرمائے. جس طریقے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ میں ایسے ہی جمع فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.